الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم صلوات بوضع بلند اس میں کوئی درستی کرنی ہے تو ابھی کر لیں ٹھیک ہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ عنکبوت سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے میں نے ذات واجب نے معبود لم یضل نے خدائے مطلق نے الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو پوری آدمیت کے لیے ایک مہمہ قرار دیا ہے چاہے عالم ہے یا جاہل مفتی ہے یا مستفتی مقلد ہے یا مجتہد خدا کہتا ہے قرآن کا ایک حرف بھی کسی انسان کے لیے کھلی ہوئی بات نہیں ہے گھبراہٹ تو نہیں تاری لیکن ان دو لفظ آپ نے سن رکھے ہیں محکمات متشابہات مجھ سے لے کر کائنات کے بڑے سے بڑے عالم تک پورا قرآن ہر شخص کے لیے متشابہ ہے جی یعنی الحمدللہ رب العالمین بظاہر کتنی کھلی ہوئی آیت ہے لیکن ہمارے لیے متشابہ تو پالنے والے پھر قرآن بھیجنے کا مقصد جب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے ہی متشابہ تو بھیجا کیوں فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم فرمایا یہ سارا قرآن کھلی ہوئی آیتیں ہیں لیکن تمہارے لیے نہیں ان کے سینے میں جنہوں نے علم پڑھا نہیں بلکہ جنہیں علم عطا ہوا ہے سمجھ میں آگئی بات آیات بینات واضح آیتیں میرے اور آپ کے لیے نہیں فی صدور الذین اوتوا العلم ان کے سینے میں آیات بینات ہیں جنہیں علم دیا گیا بلکہ نہیں یہ بھی جمیل ہے جی میں نے تھوڑا سا ترجمہ ہٹ کے کیا ہے اوتوا العلم وہ لوگ جو علم دیے گئے جنہیں علم دیا گیا نہیں بلکہ جو علم دیے گئے یعنی جب سے ہیں جب تک ہیں عالم تھے عالم ہیں عالم رہیں گے ایک تو آدھا مجمع مجھے ویسے نظر نہیں آ رہا اس روشنی کی وجہ سے کیونکہ چراغ کے تلے ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے سر اٹھا کے میری طرف دیکھتے رہیے گا طبیعت گو میری ناساز ہے لیکن میں کسی بخل کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دوں گا اگر آپ کا ذوق سماج زندہ اور بیدار ہے اور آج چونکہ پہلی مجلس ہے تو پہلی اینٹ ہم رکھنا ہی اسی بنیاد پر چاہ رہے ہیں کہ آگے کا سفر آسان نظر آئے. ہمارے لیے پورا قرآن
शाबाश, बोलोगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन जिन्हें इल्म अता हुआ उनके लिए मुतशाबे नहीं, मुहकम भी नहीं, बल्कि आयाते बैयनात, खुली हुई आयतें, जो इल्म दिए गए, पढ़ाए नहीं गए। अल्लाह, यानी इल्म जिनकी जात में वाबस्ता है ना। मैं चाहता हूं एक मिसाल अर्ज करूं। ये क्या है? फूल है ना। मैंने इससे एक पत्ती जुदा कर दी, जो रंग इसमें है या नहीं? सारे सामने देखते मेरी तरफ रहे। जो खुशबू इसमें है वो इसमें है या नहीं? जो लताफत इसमें है वो इसमें है या नहीं? तो मासूम फरमाते हैं नूर नक्तो बेशक इक्तिबासिल मसाबी, हमारा नूर अल्लाह के नूर से ऐसे जुदा हुआ है जैसे चराग से चराग जला हो। तो जो उधर था वो कुछ इधर मुंतकिल। अब जैसे देखें चराग की लौ से चराग, यार ये आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही है। बाहर भी आवाज नहीं जा रही ना। नारे तकबीर, आपको आवाज ठीक आ रही है? क्या बात है। चराग से चराग जलाओ, जो रोशनी पहले में थी वही दूसरे में होगी, जो जलाने की सिफत पहले में है वही उसमें होगी। तो नूरे किबरियाई से जब 14 दिए रोशन हुए, ये मैं अपने सामीन पर फैसला छोड़ता हूं। जो उधर नहीं है वो इधर नहीं होगा। जो अब ये तो हो नहीं हो सकता ना कि एक चराग जल रहा हो, उसकी लौ से दूसरा में रोशन करूं, एक में तपिश हो दूसरे में ठंडक हो, ये मुमकिन है? एक में रोशनी हो दूसरे में तारीकी हो, ये मुमकिन है? हो ही नहीं सकता। तारीक है तो दोनों हैं, रोशन है तो दोनों हैं, तपिश रखते हैं तो दोनों। तो अल्लाह के नूरे किबरियाई से जो 14 किंदीलें रोशन हुई, पहले 73 फिरके के उलमा मिल बैठकर फैसला करो कि सिराज वहदत में क्या है, क्योंकि जो उधर होगा समझ में आ रही बात दोस्तों? ये नहीं, जो उधर नहीं होगा वो इधर नहीं होगा। यानी अल्लाह के यहां जुल्म नहीं होगा, अल्लाह के यहां जहल नहीं होगा। लेकिन 14 को मजबूर कहने वाले जाहिलो अगर ये मजबूर हुए, समझ में आ रही बात है दोस्तों? घबराहट तो नहीं जारी हो रही ना? तो बस जो इल्म उधर था ख्वाजा कौसर, वो सारे का सारा अल्लाह। खुदा का इल्म पढ़ने पढ़ाने का मोहताज नहीं, खुदा का इल्म उसकी जात से अलग नहीं। इसीलिए कह रहा है फी सुदूर लजीना ऊतुल इल्म, जिन्होंने इल्म पढ़ा नहीं, जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, जो ही पैकर में ढले अब क्या करें? जमील शाह जी, कौन सा ऐसा मुसलमान है बिलअमूम और कौन सा ऐसा शिया है बिलखुसूस जो इस हदीस को नहीं जानता याना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। लेकिन यकीन मानिए, मैंने बड़े बड़ों को खंगाल के देखा है, इसी हदीस की भी गिराई और गहराई तक नहीं पहुंचे।
اسرار تو پھر دور کی بات ہے. اور اگر موسم اثر انداز نہیں ہے میرے سامعین پر تو میں 2 باتیں اس کے ضمن میں کر لوں. یہ حدیث 3 قسم کی ہے اور 9 اصناف رکھتی ہے. جی آپ کو ایک ہی سنائی جاتی ہے اور وہ بھی جو اس کے ساتھ حشر ہوتا ہے وہ میرے بھی سامنے ہے اور آپ بھی جانتے ہیں. حدیث 3 قسم کی اور اس کے اصناف 9. تو ساری جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں. جیسا موقع ویسا فرمان. ایک موقع پہ فرمایا انا دار العلم والی بابوہا, اور یہ دہرانے کی ضرورت نہیں, سب جانتے ہو کہ پہلی بار میں تمہارے سامنے نہیں بیٹھا, میں حرفوں کی ضمانت لیا کرتا ہوں. انا دار العلم والی بابوہا, فرمایا میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دوسرے موقع پر فرمایا انا خزانۃ العلم وعلی مفتاحہا, فمن اراد الخزانۃ فلیات المفتاح, فرمایا میں علم کا خزانہ ہوں, علی اس خزانے کی چابی ہے, جسے خزانے کی ضرورت ہو وہ چابی ڈھونڈے. تیسرے موقع پر جابر بن عبداللہ انصاری روایت کر رہا ہے, اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعضد النبی وقال هذا امیر البرر وقاتل الکفر منصور من نصرہ مخذول من خذلہ ثم مد بہ صوتہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. فرمایا رسول نے علی کے بازو میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ امام البررہ ہے. میں نے بررہ کا ترجمہ بررہ اس لیے کیا ہے, قرآن پڑھ لینا. یہ لفظ 2 صنفوں پہ استعمال ہوا ہے, یا انبیاء کے لیے یا فرشتوں کے لیے. میں نے کہہ دیا اور تم آرام سے, یار کیا مصیبت ہے, اس کو کیوں یہ ڈوب جاتا ہے. یا ابرار کا لفظ نبیوں پر بولا گیا, یا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ فرشتوں پر بولا گیا. اب گھر جا کے سوچ لینا, بے شک رسول کہہ رہا ہے ھذا امام البررہ, علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کا امام ہے. بات کہاں تھی؟ ھذا امام البررہ, اور قرآن نے یا انبیاء کو کہا یا فرشتوں کو, تو پھر ترجمہ یہی ہوگا آدم سے عیسیٰ تک کا امام ہے علی, جبرائیل سے سلسائیل تک تمام فرشتوں کا امام ہے علی. وقاتل الکفر, حسنین شاہ جی ایک فکرہ کہنے لگا ہوں منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر, جو تو ہفتے سے موسم کے برفزار میں جمع ہوا ہے جس کا دماغ, اس کے لیے نہیں, جس کے ہاں مودت کی تپش ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں. فرما رہا ہے وقاتل الکفر, علی لڑتا ہی کافر سے ہے. اللہ اللہ عظمت للہ. ھذا امام البررہ, بارین کا امام ہے, کفار کا قاتل ہے. منصور من نصرہ, اسی کی نصرت کرتا ہے اللہ جو علی کی مدد کرے. مخذول من خذلہ, رسوا ہو جاتا ہے وہ بندہ جو علی کو چھوڑ دے.
اور نہیں یہ جتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں صرف شیعہ کتب میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں دکھانے کا بھی ذمہ دار ہوں میں. امام البررہ، قاتل الکفرہ، منصور ما نصرہ، مخذول ما خذلہ، رسوا ہے وہ جو علی کو چھوڑ دے. جابر کہتے پھر بلند آواز کی رسول نے اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں العلم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اب مجھے پتا نہیں کہ کس کی نیت کیا ہے، کون کیا لینے آیا. آیت پہ جائیے، سورہ عنکبوت والی آیت پڑھی تھی میں نے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کھلم کھلا آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جنہیں العلم عطا ہوا. اور رسول کہہ رہا ہے میں العلم کا شہر، علم کا نہیں، العلم کا شہر، علی اس کا دروازہ. اگر میری طبیعت اور آپ کی طبیعت نے ساتھ دیا تو پھر میں آخر میں بتاؤں گا کہ علم اور العلم میں فرق کیا ہے. تو یہ تین قسم کی حدیث، میں علم کا گھر ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں. اب شہر بھی حسنین شاہ جی تین قسم کے بتائے رسول نے مختلف موقعوں پر. میں نے جمیل شاہ جی بتایا تھا نا کہ تین قسم کی حدیث اور پھر 9 اصناف رکھتی ہے. مدینہ بھی 3 قسم کا. جی ایک مقام پہ تو یہی ہے جو آپ نے سن لیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. دوسرے مقام پہ فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر واپس آؤں گا. اور تیسرے مقام پہ فرمایا انا مدینۃ الجنت وعلی بابھا کذب من زعم ان یؤتی المدینۃ من غیر الباب، فرمایا میں جنت کا مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. رسول فرماتے جھوٹا ہے وہ شخص جو شہر میں بھی جانا چاہے اور دروازے کے پاس بھی نہ آئے. اور فرمایا آپ نے یا نہیں؟ یہ 3 قسم کا حضور مدینہ، علم کا مدینہ، شادباش، حکمت کا مدینہ اور جیتے رہو جنت کا مدینہ. اور پھر رسول نے حکمت کی بھی 3 صنفیں بتائیں. جی ایک مقام پہ یہ تم نے سن لیا کہ میں حکمت کا مدینہ ہوں. ایک مقام پہ فرماتے انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ. سر اٹھانا آخری بندے تک، باہر والے احباب بھی. فرمایا انا میزان الحکمت وعلی کفتاہ والحسن والحسین خیوطہ وفاطمۃ علاقتہ والائمۃ عمودہ یوزن فیہا اعمال المحبین لنا والمبغضین. فرمایا میں حکمت کا ترازو ہوں، علی اس کے پلے ہیں، حسن و حسین اس کے قائم رکھنے والے دھاگے ہیں، بطول اس کا علاقہ ہے جو ترازو کو ملاتا ہے، ائمہ اسے قائم رکھنے والی ڈنڈی ہے، اور یہ ہے وہ میزان جس میں ہمارے حبداروں کے عمل بھی تلتے ہیں، ہمارے دشمنوں کے عمل بھی تلتے ہیں. ہاں جی تو یہ 9 کی 9 اصناف تھیں جو میں نے آپ کو روا روی میں سنا دی. گھبرا تو نہیں رہے ہو دوستو؟ العظمت للہ. اب 1-2 باتیں دیکھ لیتے ہیں.
حکمت کیا ہے، اعلی علم کیا ہے، یہی سن لو، سمیٹ لیتا ہوں میں اپنا بیان۔ میں حکمت کا گھر، میں حکمت کا ترازو، میں حکمت کا مدینہ، شہر، جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ 3 لفظ حسین شاہ جی بولے رسول نے۔ حکمت، اس کو بعد میں دیکھیں گے، یہ تو طے ہے نا، گھر حکمت کا رسول، دروازہ علی، دروازہ ہی نہ ہو گھر تو ہوتا ہی نہیں، بن سکتا ہی نہیں، در کے بغیر گھر کیسا، اور دروازے کے بغیر گھر آیا ہی نہیں جاتا۔ نہج البلاغہ میں میرے کائنات کا فرمان بھی موجود ہے کہ ہر گھر میں اس گھر کے در سے آیا کرو، کیونکہ دیوار سے آنے والا چور ہوتا ہے۔ دیواریں پھلانگ کے نہیں آیا کرتے، دروازے سے آیا کرتے ہیں۔ تو حکمت کا در علی اگر رسول گھر ہے، حکمت کا میزان ترازو رسول، پلے علی، پلہ ہی نہ ہو کائنات عالم کا کوئی باکمال وزن کر ہی نہیں سکتا بزرگوں، بھائیو، عزیزو۔ اور میں حکمت کا مدینہ، شہر، در علی، یعنی جس طرف سے بھی گزرو، علی کی محتاجی کے بغیر خواجہ کوثر گزارا ہی نہیں۔ اب حکمت جس کو بھی چاہیے ہوگی، حکمت ملے گی حکمت کے گھر سے، حکمت ملے گی حکمت کے مدینے سے، اور جب تک دروازے کی محتاجی نہیں ہوگی، نہ شہر میں داخلہ ممکن، نہ گھر میں آنا ممکن۔ تو بڑے موج سے بیٹھا ہوا ہے، سر اٹھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میں نے قرآن کھولا، سورہ لقمان نے شاہ جی آواز دی، لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ نہیں، نتیجہ کیا؟ جنہوں نے واہ کی پتہ نہیں کیوں کی، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ جانے کیوں اٹھائے، اور جو سوالیہ نشان چہرے پہ سجائے مجھے دیکھ رہے ہیں تو اللہ جانے کس نیت سے۔ قرآن کہہ رہا ہے لقمان کو حکمت عطا ہوئی، رسول کہہ رہے ہیں حکمت کا مدینہ میں ہوں، دروازہ علی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ لقمان جب تک علی کا گداگر نہ بنے، اس وقت تک حکمت مل ہی نہیں سکتی۔ ارادے بس کروں یا 2 باتیں کر لوں؟ جس کو بھی حکمت چاہیے سائل علی کا بنے گا۔ سورہ نساء، فقد آتینا اولا ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دی، حکمت بھی عطا کی۔ تو پھر حکمت تو دروازے پر آئے بغیر نہیں ملتی، یہ فیصلہ تم خود کر چکے ہو۔ سورہ سعد، داؤد کا جمیل شاہ جی ذکر ہو رہا ہے، شددنا ملکہ وَآتَيْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابَ، ہم نے داؤد کی سلطنت کو مضبوط کیا، ہم نے اسے حکمت عطا کی۔ عیسیٰ سے کہہ رہا ہے اللہ، قرآن لے آؤ ممبر پہ، دیکھنا حق ہے تمہارا۔ بھائی یا جلدی آ جایا کرو یا پھر جہاں جگہ ملے پھر وہاں بیٹھا کرو۔ رٹا ہوا تو میرا ہوتا نہیں کہ تم آتے جاتے رہو اور میں لگا رہوں، میں نے تو بولنا ہوتا ہے سامعین کے رابطے اور توجہ کے ساتھ، اور ساری آمد آورد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کہاں تھی بات پتہ نہیں۔
ہاں شاباش. اللہ احسان جتا رہا ہے عیسیٰ پر. اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. ایسا یاد کر یا میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا، حکمت دی، تورات اور انجیل پڑھائی. اے کاش یہ سامنے اتنا بڑا گیس نہ جل رہا ہوتا اور میں ہر چہرہ دیکھ سکتا، کیونکہ فکرے کے بعد مجھے پھر چہرہ دیکھنا ہے کہ کہاں نقش تحریر کیا نظر آتا ہے. عیسیٰ بھی حکمت لے رہا ہے. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا. تیرا رسول کہہ رہا ہے میں حکمت کا مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو دروازے پر آئے بغیر حکمت اگر نہیں مل سکتی تو پھر امیر کائنات کے اس فرمان میں کبھی شک کر کے کافر نہ بننا کہ واللہ لقد کنت مع عیسیٰ علمتہ الانجیل وانطقتہ فی المہد. کہ اللہ کی قسم علی کہتے ہیں عیسیٰ کو انجیل پڑھانے والا میں علی تھا. سمجھ میں آگی بات دوستو جی؟ کیونکہ دروازے کی محتاجی کے بغیر حضور شہر تک جانا، گھر تک پہنچنا ممکن ہی نہیں. یقیناً حکمت کی روش کو آپ سمجھ چکے، اور یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے میں یوت الحکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا. اللہ کہتے جسے حکمت مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے. شاد باش. میں منبر حسینی کی قسم جو پہنچ گئے ہو انہیں صمیم قلب سے میں واہ کہتا ہوں، اور جو نہیں بھی پہنچے سار اٹھاؤ میری طرف دیکھنا. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب آل محمد کی ہر تفسیر کا غضن فر ذمہ دار. قرآن کے وارث سے ششم سے پوچھا گیا یہ کیا حکمت ہے جسے مل جائے تو خیر کثیر مل جاتی ہے؟ قول الحکمت معرفت امام کل زمان. فرمایا ہر زمانے کے امام کی معرفت کا نام حکمت ہے. بلے بڑی بات دوستو. ہاں یہ اسی لیے اچھل رہے تھے کہ خیر کے ڈانڈے مل گئے. معرفت کا نام خیر ہے، خیر کثیر ہے، اور ہم اپنے مرنے والوں کے لیے گواہی دیتے ہیں اللہ میاں خیر پہ مرا ہے. ہم اس سے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے. حکمت سمجھ چکے تم. بس ایک بات سمجھ لو اور میں بیان سمیٹوں. باتیں یاد ہے نا؟ 3 حدیثیں، 9 صنفیں، اور بات علم کی نہیں تھی، شادباش العلم کی. علم کا مدینہ نہیں ہے رسول. علم ایک جہت ہے، جی جی ایک خوبی ہے علم. اور میرے رسول نے انا مدینۃ علم نہیں کہا. ہاں اگر حضرت شاہ جی مدینۃ علم ہوتا تو پھر یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں. انا مدینۃ العلم، علم پر الف لام، العلم کا مدینہ ہوں، العلم کا شہر ہوں. لوگوں نے علوم متداولہ کی طرف عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ شاید اسی کی طرف اشارہ کیا ہوگا رسول نے.
اور خدا بھی سورہ عنکبوت میں یہی کہہ رہا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، انہی کے لیے کھلم کھلا بینات آیتیں ہیں جن کے سینوں میں العلم ہے، علم نہیں۔ العلم کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے منڈی بہادین والوں، قرب و جوار والوں، جہاں جہاں سے بھی آئے ہو، کتابوں سے ذہن ہٹا لو، حدیث سے ذہن ہٹا لو، تفسیر سے ہٹا لو، کیونکہ جب لفظ علم جمیل شاہ جی بولا جاتا ہے تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نہیں، اگر علم سے یہی مراد لیا جاتا ہے اللہ عالم ہے۔ وقت میں دے دیتا ہوں جتنا چاہو، علماء سے پوچھ کے آنا کس چیز کا عالم ہے؟ تفسیر کا، باہر والوں، حدیث کا، قرآن کا۔ ایک وقت تھا کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ آل محمد بھی نہیں تھے، وہ اس وقت بھی تھا، فتویٰ دو عالم تھا یا نہیں تھا؟ شائع کا وجود نہیں، وہ ہے اور عالم بھی ہے۔ تو پھر جاؤ نا کبریائی کی اس سرحد پہ، جس شے کا وہ عالم ہے اسی اہل علم کا تیرا نبی مدینہ ہے۔ اللہ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ جس چیز کا وہ عالم، اسی کا یہ مدینہ، اسی کا علی دروازہ۔ یہ بات پڑھنے پڑھانے سے کہیں آگے ہے۔ ہاں، اور اسی خاندان کے بارے میں سورہ دخان میں اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرمایا میں نے عالمین پر ان کو مختار کیا ہے، بنیاد علم پر۔ لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، میں نے ان کو مختار کیا، کیوں؟ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر، عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین پر۔ اور عالمین تو جانتے ہو کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جس جس کا وہ خدا ہے اس کے یہ 14 مختار ہیں، اس پر ان کو اختیار حاصل ہے۔ ہاں، مجھے نہیں پتا کہ تم میں سے کس کو سوچنے کی بیماری ہے اور کس کی گھٹی میں ہے ماننا، کون اپنے مقدر سے کیڑے چننے آیا اور کون اپنے نصیب کا موتی ٹٹولنے آیا۔ جو اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے آیا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ کتابوں والے پڑھے ہوئے پڑھائے ہوئے علم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ آؤ قرآن کھولو، ممبر پہ لاؤ، یا میدان میں جھوٹا کرو یا جھوٹے ہو جاؤ، قل انما العلم عند اللہ، کہہ دو میرے حبیب جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے، بس جو اللہ کے پاس ہے اس کا مدینہ نبی ہے، دروازہ علی ہے۔ انما العلم عند اللہ، یہ تو رہو، مجھے محنت کا پھل مل گیا، میں راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو، یہی پیغام دینا تھا تمہیں، پہنچا دیا۔ جو اللہ کے پاس ہے، انما العلم عند اللہ، العلم اللہ کے پاس، جو اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے، اسی کا شہر ہے تیرا نبی اور اسی کا دروازہ ہے علی۔ یہ رزق کی حقیقت کیا ہے؟ خلق کس قطار شمار میں ہے؟
یہ بیماری سے شفا کیا ہے؟ اور حسن شاہ جی یہ محمد والے محمد کا معیار ہی کوئی نہیں. شفا تو پیناڈال کی گولی سے بھی مل جاتی ہے اور ہمارے ذہنوں میں شفا کا اس سے زیادہ تصور ہی کیا ہے؟ میں صرف مفہوم شفا پہ بولنے بیٹھ جاؤں آپ کے سامنے تو 5 اشرے درکار ہیں مجھے. آمد الناس کے ذہن میں شفا کا اس سے بڑا پیکر اس سے بڑا معیار ہے ہی کوئی نہیں. بخار ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جانے کا نام شفا ہے. یہ بات نہیں ہے بھائی. تو ہاں ایک اشارہ میں چھوڑ دیتا ہوں، صاحبان اشارت اس پہ سفر کرتے رہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں نازل ہی وہی چیز کی ہے جو مومن کے لیے شفا ہے. اللہ اکبر. جاگنا حلالیو موالیو، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور حق کے شیر کو حرام نہیں کیا، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں فکرہ پیناڈال کی گولی. مومن کھائے سر درد ٹھیک ہو جائے گا، کافر کھائے ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے نا بھئی یہودی کھائے، بچہ کھائے، بڑا کھائے، مومن ہو، مرتد ہو، ملحد ہو، کوئی ہو، اس کی تو صفت ہے وہ درد کو ٹھیک کر دے گی. لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ما هو الشفاء ورحمۃ للمؤمنین. میں شفا ہوں، رحمت ہوں مومن کے لیے. اس چیز کو ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے جو مومن کے لیے شفا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور جو چیز ہم نے قرآن میں نازل کی ہے وہ مومن کے لیے شفا ہے، ظالم کے لیے خسارہ ہے. جی جی اس چیز کی حقیقت تک جب پہنچو گے وہ پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو یہ بھائی میرے چھوٹی موٹی باتیں، اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنا ہی نہیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ پہلے دن ہی تمہارے ظرف چھلکنا شروع ہو جائیں. میں کسی صاحب ایمان کی دشمنی نہیں چاہتا، خیر خواہی ہے، دوستی ہے میری نظر میں کہ حقیقت تک بھی پہنچو اور ایمان کو بچا کے. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کا مدینہ ہے تیرا نبی، اس کا دروازہ ہے علی. اب یہ تو چھوٹی چیز ہے حسن شاہ جی. نبوت اللہ کے پاس ہے یا نہیں؟ اب آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو نبوت چاہیے. نبوت ہے اللہ کے پاس، اسی شے کا مدینہ ہے تیرا نبی. اللہ اکبر. اور اسی شے کا دروازہ ہے علی. اب میری قوم کے حافظوں کو اگر ملا کے دیے ہوئے چکر کے نتیجے میں زنگ لگ جائے تو بات دوسری ہے. حدیث قصہ میں روزانہ مجلس شروع کرنے سے پہلے حدیث قصہ پڑھتے ہو اور اللہ جبریل سے ملائکہ سے تعارف یہی کرا رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالت. یہ وہ ہیں جہاں سے رسالت نکلتی ہے. العظمت للہ. یہ رسالت کی کان ہے. انما العلم عند اللہ. جو اللہ کے پاس ہے وہ علم ہے. تو اب جس کو بھی نہیں بلکہ اس سے پیچھے جائیے. حسین شاہ جی ایک شے وجود میں آنا چاہتی ہے، وجود کو ظاہر کرنا اللہ کے پاس ہے. تخلیق کی طاقت اللہ کے پاس ہے، اس کا مدینہ ہے نبی، اور اسی کا دروازہ ہے علی. اب سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ تیرا باپ آدم زمین مشیت میں بے قرار ہے ظاہر ہونے کو، یہ طاقت اللہ کے پاس ہے.
اللہ ارادہ کر رہا ہے، اس کی مشیت فیصلہ کر رہی ہے کہ آدم کو ہونا چاہیے حجاب الہی کے قریب بجلی چمکتی ہے، بجلی کی چمک میں ایک ہاتھ نکلتا ہے جو آدم کی مٹی خمیر کر رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جی جی یہی کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاتھ خود ڈھونڈتے رہنا، میں نے کچھ نہیں کہنا. بہرحال یہ ہے باب، یہ ہے دروازہ. اس کے ہاں تو تیسرا زینہ ہے، تیسری مسند ہے. اسی شے کا مدینہ رسول ہے. رسول نہ ہوتے تو آدم کی تخلیق کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا. اللہ نہ ہوتا، اظہار ہی نہ ہوتا تخلیق کا. تو اب آدم کے محسن تین ہیں. خدا جس کے پاس یہ طاقت تھی، نبی جس کے پاس یہ خزانہ تھا، علی جو دروازہ تھا جس نے حکم الہی سے تیرے باپ آدم کی مٹی خمیر کر کے اسے لباس وجود دے دیا. اب یہ میں نے تیرے ضمیر پہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے. جس کریم کے ہاتھوں کی چند جنبشوں نے تیرے ابو البشر کو لباس وجود دے دیا ہو، تو آدم کا حرامی بیٹا تو نہیں ہے کہ تو کہے میں اسی علی جیسا ہو گیا ہوں. جی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکر نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی نہیں کر سکتا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. ہر مجلس میں کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، مودت کی سیڑھی بنا کے عرش کو چھو لو. پڑھنے والا ایک نہیں، علم کے لاکھ دریا بہا دے. جب تک چار آنسو نہیں بہتے مجلس کی مالکہ راضی نہیں ہوتی. وہ شام سے ہمارا علم سننے نہیں آتی، اسے ہماری خطابت سے کچھ نہیں لینا دینا. عالم معنویت میں جس کسی نے پوچھا ہے علی کی بیٹی سے جاہلوں کی محفل میں کیوں جاتی ہو، اس نے ہر ایک سے یہی کہا ہے حسین کو رونے. العظمت للہ. ہاں درد کی کوئی کہانی نئی نہیں. فضائل میں ہم نت نئی محنت کرتے ہیں آپ کو نئی سے نئی باتیں سنانے کے لیے، اور درد کی وہی کہانیاں ہیں جو 14 صدیوں سے بار بار دہرائی جا رہی ہیں. نہ پڑھنے والا بیدار ہوتا ہے، نہ سننے والا تھکتا ہے. اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت ہے علی کی بیٹی کی. العظمت للہ. بس میرا کام ہے وقت یاد دلانا، آنسوں کی بھیک تو خود مانگو گے. تم 14 صدیوں کے بعد رونے لگے ہو حسین کو. ہم کہاں برابری کر سکتے ہیں اس بی بی کی عزاداری کی، بلکہ گستاخی کی معافی مانگتے ہوئے اپنے آقا سید الساجدین سے کہ مولا یہ بی بی مجھے آپ سے بھی بڑی عزادار نظر آتی ہے، اس لیے کہ آپ نے بھی اپنے بابا کو رونا شروع کیا شہادت کے بعد، لیکن یہ جس دن سے دنیا میں آئی ہے اسی دن سے حسین کو رونا شروع کیا. پڑھ لو کتابیں، پوچھ لو علماء سے. بس زیادہ کوئی طویل عریض نہیں پڑھنا مجھے، 2 فقرے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں.
दुनिया में आई और फकत आई नहीं, रोते हुए आई। हक है तुम्हारा, तुम सवाल कर सकते हो रोजनफर ये कौन सी नई बात है, हर बच्चा रोते हुए आता है। नहीं मंडी वालों, एक फर्क था, सिर्फ रोती तो शायद मैं ये रिवायत भी न पढ़ता, बल्कि किताबों में न आती। रो भी रही है और साथ कुछ कह रही है, वाह मजलूमा, वाह गुरबता, वाह हुसैना। तुम्हारा 14 सदियों के बाद कलेजा पिघल रहा है। जरा सोच के बताओ, मां के कलेजे पे कौन सी छुरी नहीं फिरी होगी। तड़प गई बतूल, बहुत कोशिश की बच्ची को चुप कराने की, खामोश नहीं हुई बीबी, रोना बढ़ता रहा। मकासद इलाहिया के तर्जमान को बुलाया गया, रसूल करीब आए, झुकते गए बिला तशबीह, कलाइयां चूमी और कहा उसकुती या उम्मल मसाइब। अल्लाह अकबर। ए मुसीबतों की मां, खामोश हो जाओ। जैसे तुम्हारा सुन के रोना बढ़ गया है, जनाब ज़ैनब की भी इसी तरह रोना बढ़ गया। रसूल एक तरफ चले गए रोते हुए, बतूल मुझसे चुप नहीं हो रही तेरी बेटी। खैबर शिकन को बुलाया गया, सर चूमा, उसको तिया उम्मल मेहन, दुखों की मां खामोश हो जा। रोना बढ़ गया, जनाब हसन आए, उसको तिया काबत रजाया, ऐ दर्दों का काबा, खामोश हो जा। रोना बढ़ गया, गहवारे की डोर पकड़ के मां ने रोना शुरू किया, दहलीज थाम के भाई ने रोना शुरू किया, कमर पकड़ के खैबर शिकन ने रोना शुरू किया, घर के एक गोशे में रसूल ने रोना शुरू किया। 2 साल की उम्र है हुसैन की, घर तशरीफ लाए, नाना की आंखों में आंसू, बाबा की आंखों के बादल बरस रहे हैं, मां अश्कबार, भाई जार जार रो रहा है। हैरान होकर पूछा, अम्मा फिजा खैर तो है, ये सारे सरदार रो क्यों रहे हैं? फिजा ने मुंह पीट के कहा, काश मेरी आंखें न होती और मैंने ये मंजर न देखा होता। तेरे हिस्से की बहन जब से दुनिया में आई, वाह मजलूमा का नोहा है, रोए चली जा रही है। नाना से, बाबा से, मां से, भाई से, किसी से चुप नहीं हो रही। लफ्ज़ अगर समझ में आ जाए तो कब्र में भी मातम के लिए काफी है। जब फिजा ने कहा ना किसी से चुप नहीं हुई, हुसैन ने ठंडी सांस लेके कहा, अम्मा फिजा जरा देखना, मेरा नाना मुल्क रिसालत का बादशाह, मेरा बाबा किश्वर विलायत का ताजदार, मेरी मां इकलीम इस्मत की मलका, मेरा भाई मुल्क शहादत का शहजादा, ये सारे बादशाह जमा हो गए हैं। बादशाहों को क्या खबर मजलूमों को कैसे चुप कराया जाता है। देखो ये मजलूम करबला आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह करबला का गरीब आ गया। अब मैं देखता हूं कैसे खामोश नहीं होती। गहवारे के करीब आए, बस मैं दुआई दे सकता हूं तुम्हें कि मौला तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में अश्कबार न करे। करीब आए, उख्ती उसकुती, बहन चुप हो जा, आंखें बंद है, रोना जारी है। फिर फरमाया, उख्ती उसकुती वंजुरी इलैया, हा अना हुसैन, बहना चुप हो जा, मैं हुसैन हूं। अल्लाह अकबर। गिरिया बराबर जारी रहा। सुल्तान करबला ने लहजे के तेवर बदले, न तेरी बंद आंख खुलती है, न तेरा रोना खामोश होता है। यूं लगता है तेरा मेरा कोई मुआहिदा ही नहीं, यूं लगता है तूने मेरे साथ कोई हिस्सेदारी नहीं डाली। अल्लाह जाने मंडी वालों इसमें राज क्या था। गिरिया वही बंद हो गया, बंद आंखें खुल गई। भाई की आंखों में आंखें डालकर कहा, हुसैन तूने हिस्सेदारी का ताना देकर ज़ैनब की बंद आंखें खुलवा ली, ये मेरा उद्धार है, इसे याद रखना। कल करबला में जब शिमर मेरे सर से चादर उतार ले, फिर मैं भी तुझे शाम तक नेज़े पे आंखें बंद नहीं करने दूंगी, फिर मुझे भी करबला से शाम तक खुले सर देखना।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله عليكم. بار الہ مجلس شہداء کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت میں بدل بسعادت فرما، ہماری ولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دستن کی تنگ دستی دور فرما، یہ بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و خواہ عدل و شریعت نزدیک جائز ہیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد وناصر مدلیل وحینا حتی تسکنہ ارضقہ ونتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وعلی محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ. اس